वेलकम बैक। NA-124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 99 का गैर हतमी गैर सरकारी अब तक ने नतीजा हासिल कर लिया है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 106 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोट लेकर पीछे हैं। अब तक की अहम खबर आपको दे रहे हैं। इत्तलात आ रही है NA-124 के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और NA-124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 99 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक ने हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 106 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोट लेकर पीछे है। ये इत्तलात आ रही है NA-124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 99 से, जहां पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक को मौसूल हो गया है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 106 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोट लेकर पीछे हैं। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया। इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। NA-124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 99 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक ने हासिल कर लिया है। इसके मुताबिक यहाँ से दो अहम रहनुमा मुकाबले के लिए खड़े हुए थे। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं 106 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं और इस हवाले से मज़ीद नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। अब तक की अहम खबर है NA-124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 99 से ये खबर आ रही है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि अब तक मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 106 वोट ले सके हैं, जिसके साथ वो अब तक आगे हैं, और PTI के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोट लेकर पीछे हैं। मुल्क में कौमी असम्बली की 11 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 24 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज हुए और इसके साथ ही NA-124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 99 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा अब तक को मौसूल हुआ है। आज पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा और अब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अब तक को नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। PP 164 के 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है, जबकि नून लीग के सुहेल शौकत भट्ट 218 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ अली 216 वोट लेकर पीछे हैं। PP 65 के पोलिंग स्टेशन नंबर 86 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है। तहरीक इंसाफ के मंशा सिंधु 134 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक खोकर 104 वोट लेकर पीछे हैं। इस हवाले से आपको यहाँ पर आगाह किया। NA-124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 99 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हो गया है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी 106 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोट लेकर पीछे रहे। इत्तलात हैं कि PP 164 के 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ गया है। इत्तलात है कि नून लीग के सुहेल शौकत भट्ट 218 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ अली 216 वोट लेकर पीछे हैं। PP 65 के पोलिंग स्टेशन नंबर 86 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के मंशा सिंधु 134 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक खोकर 104 वोट लेकर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का अमल शुरू हो चुका है। जो नताइज हैं उसका सिलसिला आना शुरू हो चुका है, अब तक को मौसूल होना शुरू हो चुका है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। PP 164 के 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक नून लीग के सुहेल शौकत भट्ट 218 वोट ले सके हैं और 218 वोट लेकर अब तक वो आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ अली हैं जो कि अब तक 216 वोट ले सके हैं और इसके साथ ही वो अब तक पीछे हैं। PP 65 के पोलिंग स्टेशन नंबर 86 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के मंशा सिंधु 134 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक होकर 104 वोट लेकर पीछे है।
اہم خبر سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کیا اور آپ کو بتائیں کہ مختلف حلقوں سے مختلف اہم رہنماؤں کے حوالے سے اس وقت اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ کس نے ووٹ حاصل کیے اور کون آگے رہا کون پیچھے رہا. ابھی تک کے نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں اور ان نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. ضابطہ اخلاق کے مطابق 6 بجے تک اجازت دی گئی تھی کہ 6 بجے جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو کہ مختلف نیوز چینلز نے اپنے پاس مرتب کیے ہوتے ہیں, ان کے نمائندگان نے حاصل کیے ہوتے ہیں, وہ غیر حتمی نتائج بتائے جا سکتے ہیں. جبکہ آپ کو اب تک نیوز مستقل آگاہ رکھے ہوئے صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوا تھا جو کہ شام تک جاری رہا. آج کی بہترین بات یہ تھی کہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ کہیں سے بھی سننے میں نہیں آیا. تمام جگہوں پر خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹایا گیا. سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات رکھے گئے تھے. پولنگ اسٹیشنز پہ سامان کی ترسیل بھی بر وقت ہو چکی تھی اور مختلف پولنگ اسٹیشنز سے ہمارے نمائندگان نے اپنی رپورٹنگ جاری رکھی صبح کے وقت سے لے کے شام تک. لیکن آج جو ایک بات دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ تمام تر شہروں سے تمام تر حلقوں سے جو ٹرن اوور ہیں وہ انتہائی لو رہے ہیں اور جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ زیادہ دیکھنے میں نہیں آئی, بلکہ جو جوش و خروش ہوتا ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے وہ بھی عام انتخابات جیسا دیکھنے میں نہیں آیا. اور اب پولنگ کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے تو اب ووٹوں کی گنتی کا عمل بھی جاری ہے اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ NA 124 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 99 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے. یہ حلقہ خاصی اہمیت کا حامل تھا. اسی حلقے پہ آج ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف آئے تھے اپنی والدہ کے ہمراہ اور اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ بھی یہاں پر پہنچے تھے. اسی حلقے سے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ان کے مد مقابل تھے تحریک انصاف کے غلام محی الدین, جن کے درمیان یہ کہا گیا تھا کہ ممکنہ طور پہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی 106 ووٹ حاصل کر پائے اور تحریک انصاف کے غلام محی الدین دیوان کو صرف 78 ووٹ ہی ملے ہیں. ایک اچھا مارجن ہے جس سے سبقت لی ہے شاہد خاقان عباسی نے. جبکہ اگر دیگر جگہوں کی بات کی جائے تو PP 164 کے 2 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے. نون لیگ کے سہیل شوکت بٹ 218 ووٹ لے کر یہاں سے آگے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے چودھری یوسف علی 216 ووٹ لے کر پیچھے رہے. PP 65 کی اگر بات کی جائے تو پولنگ اسٹیشن نمبر 86 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا ہے. تحریک انصاف کے منشا سندھو 134 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے سیف الملوک کھوکر 104 ووٹ لے کر پیچھے رہے ہیں. یہ بھی ایک خاصا واضح مارجن ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تقریباً 30 ووٹوں کا مارجن ہے جو کہ یہاں پر دیکھنے میں آیا, جبکہ جو کلوز کال تھی وہ 164 کے 2 پولنگ اسٹیشنز کا دیکھنے میں آیا ہے کہ نون لیگ کے سہیل شوکت نے 218 جبکہ تحریک انصاف کے چودھری یوسف علی 216 ووٹ لے کر کافی کلوز مارجن کے ساتھ میں پیچھے رہے ہیں اور ابھی مزید بھی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ NA 131 کے پولنگ اسٹیشن ڈیفنس ڈی بلاک کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اب تک کو موصول ہو گیا ہے. نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق 256 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمایوں اختر 178 ووٹ لے کر پیچھے ہیں. اب تک کی اہم خبر ہے NA 131 کے پولنگ اسٹیشن ڈیفنس ڈی بلاک کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جو کہ اب تک کو موصول ہوا ہے. اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق 256 ووٹ لے کر آگے ہیں اور ان کے مد مقابل تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر, جن کو 178 ووٹ ملے ہیں اور 178 ووٹ لے کر وہ نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق سے پیچھے ہے. جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ PK 78 کے 11 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کے سمر بلور 1234 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے محمد عرفان 988 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. یہ ایک اور اہم نتیجہ موصول ہوا ہے. عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کے سمر بلور نے 1234 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے محمد عرفان
इंसाफ के मोहम्मद इरफान 9088 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। PK 78 के 11 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो इतलात आ रही हैं, अवामी नेशनल पार्टी के समर बलोर 12,034 वोटों के साथ आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इरफान 988 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ये पेशावर से हम आपको इतलात दे रहे हैं। PK 78 के 11 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि अब तक को मौसूल हुए हैं पेशावर से। अवामी नेशनल पार्टी के समर बलोर 12,034 वोटों के साथ आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इरफान 988 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि दूसरी जानिब इनने 131 के पोलिंग स्टेशन डिफेंस डी ब्लॉक का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी अब तक को मौसूल हो गया है। इसके मुताबिक नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 256 वोट लेकर आगे हैं और तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर 178 वोट लेकर पीछे हैं। जबकि दूसरी जानिब पेशावर से भी अब हमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का जो अमल है वो मौसूल होना शुरू हो चुका है। जो नताइज आ रहे हैं PK 78 के 11 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल हुए हैं। इसके मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के समर बलोर 12,034 वोटों के साथ आगे हैं और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इरफान 988 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मजमूई तौर पर जो वोटिंग के हवाले से रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कि हमने आपको पहुंचाए हैं और आपको बताया है, इस बारे में आगाह कर रहे हैं मुस्तकिल के कहां से इस वक्त टर्नओवर क्या रहा और कहां कितनी गिनती इस वक्त मौसूल हो रही है। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो NA 131 के पोलिंग स्टेशन डिफेंस डी ब्लॉक का है, जहां से ये मालूम हुआ है कि नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 256 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर 178 वोट लेकर पीछे रहे हैं। ये एक नतीजा मौसूल हुआ है। ये भी एक अहम हल्का था जहां से खासा ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया। जबकि आपको आगाह करें कि पेशावर में से रिजल्ट मिला है कि PK 78 के 11 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ रहे हैं, जिससे मालूम हुआ है कि ANP के समर बिलोर 1,234 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इरफान 988 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अगर बात की जाए मज़ीद इस हवाले से कि आज की जो अहम अपडेट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि कुल 5,881 समंदर पार पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किया है, जबकि आज ही के हवाले से ये अपडेट भी है कि 4,864 समंदर पार पाकिस्तानियों ने कौमी असम्बली के हलकों के लिए अपना वोट आज ही कास्ट किया है। आज की वोटिंग में ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग के हवाले से आपको ये हम आगाह कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज वोटिंग में भरपूर हिस्सा लिया है। वहाँ से एक बड़ा टर्नओवर देखने में सामने आया है। जबकि आज के नताइज के हवाले से जो अहम हलका है NA 124 का, वहाँ से भी नतीजा मौसूल हुआ है। स्टेशन नंबर 99 का नतीजा है कि जहां से मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी 106 वोट लेकर आगे रहे, जबकि गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोट लेकर उनसे पीछे रहे हैं। और इसके साथ साथ NA 124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 224 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी अब तक को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी 119 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 32 वोट लेकर पीछे हैं। ये NA 124 के पोलिंग स्टेशन नंबर 224 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा अब तक को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी 119 वोट लेकर आगे हैं और तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 32 वोट लेकर पीछे हैं। जी बिल्कुल, आज के नतीजे के हवाले से आपको ये भी आगाह करें कि PP 164 के 2 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से आपको आगाह करें कि यहाँ से क्या तफसीलात मौसूल हुई हैं। नून लीग के सुहेल शौकत बट 218 वोट लेकर आगे रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ अली 216 वोट लेकर पीछे रहे हैं। PP 65 के पोलिंग स्टेशन नंबर 86 का गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मंशा सिंधु 134 वोट लेकर आगे रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक खोकर 104 वोट लेकर
پیچھے رہے ہیں. آج یہ نتیجہ بھی موصول ہو گیا ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں اب تک کو, جو کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی آگاہ کریں کہ اس وقت فیصل آباد کے حلقہ NA 103 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. دونوں ہی سیٹوں پر PTI اور نون لیگ کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی امید یہاں سے بھی کی گئی تھی کہ یہاں سے بھی ایک ٹف مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. اور اس وقت جو مختلف نتائج موصول ہو رہے ہیں وہ بھی آپ تک ہم نے پہنچائے. 131 ایک امپورٹنٹ حلقہ تھا NA 131, جبکہ NA 124 سے بھی اہم شخصیات مقابلے کے لیے میدان میں تھیں. NA 131 کی بات کی جائے, خواجہ سعد رفیق یہاں سے موجود تھے مقابلے کے لیے, 256 ووٹ لے کر آگے دکھ رہے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے یہاں ان کے مد مقابل تھے ہمایوں اختر, انہوں نے 178 ووٹ حاصل کیے ہیں. اس طریقے سے آپ کو بتائیں 131 کا میدان نون لیگ مارتے ہوئی نظر آ رہی ہے, جبکہ آپ کو بتائیں کہ 124 کی اگر بات کی جائے تو NA 124 سے شاہد خاقان عباسی نون لیگ کی جانب سے کھڑے تھے مقابلے کے لیے. واضح طور پہ انہوں نے بھی سبقت حاصل کی ہے یہاں پر. شاہد خاقان عباسی 106 ووٹ لے کر آگے رہے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے غلام محی الدین دیوان 78 ووٹ لے کر ان سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. PP 164 یعنی کہ PP 164 کے 2 اسٹیشنز کے نتائج ہیں. نون لیگ یہاں پر بھی میدان مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نون لیگ کے سہیل شوکت بٹ 218 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے چودھری یوسف علی 216 ووٹ لے کر پیچھے ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مجموعی طور پر 35 نشستوں پر ضمنی انتخابات آج ہو رہے ہیں, جن میں قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی اسمبلیوں کی 24 حلقے شامل ہیں. قومی اسمبلی کے لیے اسلام آباد سے 1, پنجاب سے 8, سندھ سے 1 اور خیبر پختونخوا سے 1 نشست پر انتخاب ہوگا. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے لیے پنجاب کی 11, سندھ کے 2 اور KPK کے 9 اور بلوچستان کے 2 حلقوں میں آج ضمنی الیکشن ہوا اور ان کے نتائج اب تک کو موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے 7489 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے, جن میں سے 1727 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا تھا. بلوچستان سے اطلاعات تھیں کہ بلوچستان میں 134, سندھ میں 201, خیبر پختونخوا میں 544, پنجاب اور اسلام آباد میں 848 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. اور پولنگ اسٹیشنز پر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے فوج نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھی. پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر پاک فوج کے جوان تعینات تھے. فوجی اہلکار 15 اکتوبر تک سیکیورٹی کی ذمہ داریاں انجام دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 35 حلقوں کے لیے 95 لاکھ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے. بلوچستان اور سندھ کے لیے 11 لاکھ, پنجاب اسلام آباد کے لیے 65 لاکھ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی گئی اور اسی طرح KPK کے لیے 17 لاکھ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے. ضمنی انتخابات میں پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کو مختلف حلقوں سے نتائج موصول ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں. ہمارے نمائندے ادیب کاکڑ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اس وقت, ان سے ہم بات کرتے ہیں اسی بارے میں. ادیب, آپ کے پاس اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں اور نتائج کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, جیسے کہ آج ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی ہے. ملک بھر کے 35 حلقوں میں جو ہے یہ پولنگ کا عمل آج مکمل ہوا ہے. صبح 8 بجے سے پولنگ کا آغاز ہوا تھا. کافی پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل جاری رہا اور 5 بجے جو ہے یہ پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا. الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے وہ 6 بجے جو ہے وہ نتائج کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں مختلف حلقوں سے. اور ابھی جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے بارے میں بتاؤں تو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم اور ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم پہ جو ہے وہ نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں. اور اگر میں آپ کو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے نتائج کے بارے میں بتاؤں تو 22% قومی اسمبلی کے نتائج موصول ہوئے ہیں. پنجاب اسمبلی سے 10%, سندھ اسمبلی سے 1% اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے 26% اور بلوچستان سے 4% نتائج جو ہیں وہ RTS پر موصول ہو چکے ہیں. اگر جماعت کی سطح پر سیاسی جماعت کی سطح پر اگر سیٹوں کی بات
بات کی جائے تو 22% نتائج میں قومی اسمبلی کی جو 22% نتائج ہیں اس میں تحریک انصاف 6 سیٹوں کے ساتھ آگے ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 سیٹوں کے ساتھ ابھی قومی اسمبلی کی سیٹوں پر جو ہے وہ آگے ہے. اور ابھی جو ہے وہ پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کی صورتحال دیکھی جائے تو پی ٹی آئی جو ہے پنجاب میں 6 سیٹوں کے ساتھ آگے ہے اور آزاد 2 نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ 2 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر کے ساتھ آ رہی ہے. آزاد اور پی ایم ایل این برابر سطح پر جو ہیں وہ چل رہے ہیں ابھی. تو ابھی جو ہے وہ نتائج کا جو آنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور آئی ووٹنگ کے بارے میں بتاؤں تو آئی ووٹنگ کافی سکسیزفل رہا. الیکشن کمیشن کے مطابق 84% جو ہے وہ لوگوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے. اور جو ٹوٹل تعداد ہے ووٹرز کی وہ 7364 ووٹرز تھے مختلف جو ممالک میں مقیم ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. پاس کوڈ ان کو ای میل کے ذریعے بھجوا دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اور نادرا اس میں تعاون کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ آئی ووٹنگ کے سلسلے میں. اور جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 6233 ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ کل. جو یہ اس کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ 84% ہے. اور اس پر الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ اگر ان نتائج میں اگر کوئی شکوک و شبہات نہ پائے گئے تو ان کو جو ہے وہ نتائج جب کمپائل ہوں گے تو ان کا حصہ بنایا جائے گا. اگر اس میں 1% بھی اگر کوئی شکوک و شبہات پائے گئے تو اس کو جو ہے وہ نتائج کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا جو آئی ووٹنگ ہے, کیونکہ تجرباتی طور پر ہے. اور اس پہ جو بھی نتائج اس کے سامنے آئیں گے یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ اس پہ ڈیسیجن کرے گی کہ مستقبل میں آئی ووٹنگ کا استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے. جی ٹھیک ہے, یہ بتائے گا کہ آئی ووٹنگ کے حوالے سے وہاں جو لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی انہوں نے اپنا کیا رد عمل دیا ہے؟ کیا وہ مطمئن ہیں سسٹم سے؟ جی رد عمل جیسے کہ کافی اچھا الیکشن کمیشن اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ جتنی رجسٹریشن ہوئی اس پہ تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اس پر اطمینان بخش صورتحال نہیں رہی, کیونکہ 6,39,000 سے زائد جو ہے وہ 35 حلقوں میں ووٹرز ہیں, رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں. انہوں نے ویب سائٹ اوورسیز ویب سائٹ جو آئی ووٹنگ کے لیے بنائی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اور نادرا کی جانب سے, تو اس پر ان کی رجسٹریشن کافی کم رہی ہے. ٹوٹل 7,364 جو ہیں وہ لوگ ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کر پائے ویب سائٹ پر, کیونکہ الیکشن کمیشن اور نادرا کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی تھیں ان کے لیے وہ کافی سخت تھیں, کیونکہ دوہری شہریت رکھنے والے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ پاکستانی مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کر پائے. لیکن یہ ہے کہ اطمینان بخش صورتحال اس حوالے سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جتنے رجسٹرڈ ہوئے تھے اس میں سے بہت بڑی جو تعداد ہے 6,233 کی, انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. 3 شکایات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہوئیں پاس کوڈ کے حوالے سے. جو ووٹرز کو جو ہے اس پاس کوڈ کے حوالے سے جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے جو نادرا کے جو ہیلپ لائن نمبرز جو ہیں وہ فراہم کیے گئے تھے بیرون ملک مقیم پاکستان, ان پر انہوں نے رابطہ کیا اور الیکشن کمیشن اور نادرا کے حکام نے جو ہے ان کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دی اور اس کے مطابق انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو آج کنٹرول روم میں جو شکایات آئی ہیں ملک بھر سے چھوٹی سی معمولی سی نوعیت کی جو ہے شکایات موصول ہوئی ہیں. کہیں پر سامان کا مسئلہ تھا تو کہیں پر سٹاف جو ہے وہ وقت پر نہیں پہنچا تھا, اور خواتین کا جو ایشو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. عام انتخابات میں بھی یہ معاملات اٹھائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خیبر پختونخوا کا حلقہ تھا جہاں سے شوکت یوسفزئی جیتے تھے. اس حلقہ جو شانگلہ کا حلقہ تھا اس میں 10% سے کم ووٹ پول ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ حلقے کے نتائج کو کالعدم قرار دیا تھا الیکشن کمیشن نے. تو آج چکوال میں بھی اور اس کے علاوہ نوشیرہ کے جو حلقے تھے وہاں پر خواتین کو جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا کیا ہے اور الیکشن کمیشن اس میں بار بار تنبیہ بھی جاری کی ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو ہدایت اور ان سے وضاحت طلب کی ہے کہ وہاں پر جا کے وہاں لوگوں کو کنونس کریں کہ وہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے دیں اور وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. اگر 10% سے کسی بھی حلقے میں جو ہے وہ خواتین ووٹرز کا ریشو کم رہا, شرح کم رہی, تو الیکشن کمیشن اس کا اختیار ہے کہ وہ اس حلقے کے نتائج کو کالعدم قرار دیں. جی
ٹھیک ادیب کاکڑ ہم کو اس وقت آگاہ کر رہے تھے کہ اہم جو اس وقت ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات ہے وہ ہے اس وقت ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے اس وقت ایک اہم مرحلہ ہے جو کہ طے پانا ہے. آج کا دن مجموعی طور پر جو ہے وہ پرامن رہا اور کہیں سے کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی یا کسی بدمزگی کی اطلاع ایز سچ موصول نہیں ہوئی ہے, بلکہ اوورسیز پاکستانیز بھی آج ضمنی انتخاب کے اندر پیش رہے. انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کل 5881 اوورسیز پاکستانی یعنی سمندر پار پاکستانیوں نے باہر ملکوں میں بیٹھ کے یہاں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے, جبکہ 1071 سمندر پار پاکستانیوں نے صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ کاسٹ کیا ہے. 4864 سمندر پار پاکستانیوں نے قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. اس صورتحال کے بارے میں ہم کو ادیب کاکڑ نے آگاہ کیا اور ہم کو مزید بھی اپڈیٹس دیں. کراچی کی صورتحال کے بارے میں جان لیتے ہیں صورتحال کہ وہاں پہ اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں, کیا گہما گہمی ہے, گنتی کہاں تک پہنچی ہے. حلقہ NA 243 کراچی میں ایک خاصی اہمیت کا حامل تھا جہاں پر اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. ہماری نمائندہ اقرا مجاہد بیگ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس بارے میں. اقرا, آج کا دن کیسا رہا یہاں پر؟ پولنگ کے حوالے سے دن مکمل ہو گیا ہے, گنتی جاری ہے, NA 243 سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل ناصر, آج کا دن حلقہ 243 بائی الیکشن کی بات کریں تو یہ وہ سیٹ تھی جہاں پر عمران خان اس سے پہلے جو ہے وہ جیتے تھے اور اس کے بعد اب چونکہ انہیں ایک سیٹ جو ہے خالی کرنی پڑی, اس کے بعد یہاں پر ایک دوبارہ سے الیکشن ہوئے, ضمنی انتخابات ہوئے جس میں عالمگیر خان PTI اور MQM کے عامر چشتی کے درمیان جو ہے کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. چونکہ ابھی پولنگ کا پروسیس ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہے گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور مختلف پولنگ اسٹیشن سے جو نتائج آ رہے ہیں, اگر ہم بات کریں کہ مختلف جو پولنگ اسٹیشن سے نتائج آنا شروع ہو رہے ہیں, جو موصول ہو رہے ہیں, اس میں جو آگے جا رہے ہیں وہ ہے PTI کے کینڈیڈیٹ عالمگیر خان اور جو دوسرے نمبر پہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ عامر چشتی ہیں. MQM پاکستان کے آفس کے میں اس میں موجود ہوں جہاں پر اس وقت بھی جو ہے الیکشن کے حوالے سے ہی وہ گہما گہمی کا سلسلہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سب کو جو امید ہے, جو توقعات ہیں کہ وہ ووٹوں کی جو گنتی ہے وہ جس طرح سے موصول ہو رہی ہے اسی پہ سب کی نظریں ہیں. لیکن اگر بات کریں ہم اوور آل سچویشن کی, آج جو دن بھر الیکشن ہوتا رہا اس میں شروع کے جو ہم ٹائم کہیں گے, شروع کا جو وقت کہیں گے, اس میں جو ہے ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ خاصا کم رہا, بہت زیادہ ریشو کم دیکھنے میں آ رہا تھا. بہت کم لوگ جو ہے ابتدائی وقت میں جو ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور تقریباً 3:30 بجے سے لے کر کے 4 بجے سے لے کر کے جو 5 بجے یعنی ووٹنگ کا ختم ہونے کا جو وقت تھا, اس اوقات میں شہری جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں, حلقے کے لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جو نمائندے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کیا ہے. اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں امن و امان کی صورتحال میں تو یہ امن و امان کی جو تمام سچویشن تھی پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان آرمی کے سپرد تھی, تو اگر ہم کہیں کہ ایسی کوئی سچویشن دیکھنے میں نہیں آئی, ایسی کوئی ناگوار جو سچویشن ہے امن و امان کے حوالے سے یہاں پہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تاہم اس وقت جو ہے کچھ تحفظات جو ہے MQM کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ 2 پولنگ اسٹیشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق سیٹلنگ اسکول ہے گلشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بوستان اسکول ہے جہاں سے کہا جا رہا ہے MQM کی طرف سے کہ وہاں پہ ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں, ان کے پولنگ جو ایجنٹس ہیں ان کی جانب سے جو ہے ان کو ریزرویشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس وقت جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے بعد اب ریزلٹس آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ریزلٹ موصول ہونا شروع ہو رہے ہیں, جس میں اس وقت اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عالمگیر خان ہیں وہ اس وقت سبقت لے کے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ MQM کے جو عامر چشتی ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. لیکن ابھی مزید پولنگ اسٹیشنز کے نتائج جو ہیں آنا باقی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے.